आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। जी सचवाला जी, आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, आज ये अल अनाम की 62 है ना सर? जी हाँ, अल अनाम की 62 में ये लिखा है, सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़्क़ अला लहुल हुक्मु व हुवा असरउल हासिबीन। असल में इस आयत का कनेक्शन ऊपर वाली आयत से है। उसमें जो कुछ कहा गया था उसी के कंटिन्यूएशन में कहा जा रहा है इसमें, फिर सब के सब अल्लाह अपने हकीकी आका की तरफ वापस लाए जाते हैं। खबरदार हो जाओ, फैसले के सारे इख्तियारात उसी को हासिल हैं और वो हिसाब लेने में बहुत तेज है। यानी हिसाब किस बात का लेगा? यही ना कि कौन कौन माना और कौन नहीं माना। नहीं मानने वाले का हिसाब लेगा। ये जो अरबी सरदार है जिसको अल्लाह कहा गया है, वो हमेशा नहीं मानने वालों से जो है नाराज रहता है, गुस्से में रहता है। तो अब वो इसलिए वो हमेशा अपनी बात इस अंदाज में कहता है कि मैं जो है तुम लोगों का हिसाब बहुत जल्द लेने वाला हूं। एक धमकी समझा, एक तरह की धमकी देते हुए कि मैं तुम लोगों का हिसाब बहुत जल्दी ले लूंगा। जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं? फिर सब अल्लाह अपने वास्तविक स्वामी की ओर वापिस लाए जाते हैं। सावधान, उसी को निर्णय करने का अधिकार है और वो अति शीघ्र हिसाब लेने वाला है। मतलब फास्ट ले लेते। उनके बहुत पास में तेज, टैली बहुत तेजी वगैरह के ऐसा साथ। कोई सॉफ्टवेयर जी हाँ, होगा। जो है, जी जी जी, सॉफ्टवेयर है, इंस्टेंट जो है प्रोसेसर वो बहुत फास्ट तुरंत। है उनका। हाँ। हाँ हाँ, इनकी प्रोसेसिंग जो है वो पता नहीं कब से चल रही है, अभी तक वो प्रोसेसिंग हुई नहीं, मगर उसके बावजूद दावा है कि वो बहुत तेज है। अच्छा, आयत नंबर 63 में कहा गया, कुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि तदऊनहु तदर्रुअन व खुफिया लइन अंजाना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। अब यहाँ पर ए मोहम्मद इन्होंने लगा दिया, जबकि एक्चुअल टेक्स्ट में ए मोहम्मद बेशर्मी से लगाते वो। बेशर्मी से, पूरी जहां जहां बेशर्मी। कुल लिखा हुआ है, ये मक्की आयत है, उसमें ए मोहम्मद से शुरुआत कर रहे मौदूदी साहब। ए मोहम्मद से मौदूदी साहब शुरुआत करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनसे पूछो, सहरा और समंदर की तारीकियों में कौन तुम्हें खतरात से बचाता है? कौन है जिससे तुम मुसीबत के वक्त गिड़गिड़ा कर और चुपके दुआएं मांगते हो? किससे कहते हो, अगर इस बला से तूने हमको बचा लिया तो हम जरूर शुक्रगुजार हो जाएंगे? भाई, ऐसा कौन कहता है? क्या आप और मैं ऐसा कहते हैं? जाहिर बात है, हमारी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। भाई, हम भी इंसान हैं, हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स है, मसाइल है। तो क्या ऐसे प्रॉब्लम्स में एक अक्लमंद आदमी वो क्या ऐसा करता है कि आसमान की तरफ हाथ उठाकर, वो प्रॉब्लम जमीन पर है और उसके हाथ आसमान की तरफ, उसका चेहरा आसमान की तरफ उठा है और वो वहां से जो है कोई दुआ मांग रहा है, जैसे कि आसमान से कोई कोई फरिश्ता आएगा और इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? ऐसा कभी हुआ है? हुआ है? कब हुआ? क्या किसी मोमिन की प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हुआ है क्या? बताओ। कि मोमिन का जो है, मान लो वो कोई कोई एक ऐसा, मतलब उसका किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या फिर वो कोई और कोई अचानक उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए, या जलजला आ जाए, या सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, या फिर और कोई कुछ भी, किसी वक्त भी कभी भी कुछ कुछ हो जाए, यानी उसके घर की दीवार गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या उस वक्त वो आसमान की तरफ जो है हाथ उठाकर दुआएं मांगता रहेगा, या फिर वो जमीन पे उस वक्त क्या करना है वो करेगा? अब तुर्की में जलजला आया इतना भयानक, है ना? तो क्या वहां के लोग आसमान की तरफ जो है हाथ उठा के खड़े हुए थे, या फिर वहां से उठ के भाग रहे थे, या फिर अपने आप को बचाने की जो कुछ कर सकते थे कोशिश वो कर रहे थे? इवन, अच्छा ठीक है भाई, तो जापान इसमें में
جی इसमें ये इसरार अहमद साहब और दूसरे तर्जुमा करने वाले जब उनका दर्स कुरान है तो उसमें ये बताते हैं कि ये कई लोग हैं जो समंदर में जाते थे शिकार करने, मछलियां पकड़ने, तूफान आ जाता था तो फिर अल्लाह को पुकारते थे कि भाई अब तो बचाने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचा सकता। नहीं, असल में वो मिसाल देते हुए ये जो है बुद्धू लोग जो कुछ भी नहीं जानते, और पहली बात तो ऐसा भी प्रैक्टिकली नहीं होता। भाई अगर मान लो कोई तूफान आ जाए तो उस वक्त अगर कोई जो है दुआ मांग रहा है, दुआ कर रहा है, तो क्या तूफान वहां से हटता? अगर हटता तो मुझे कभी दिखाओ ऐसा कब हुआ दुनिया में कि तूफान आ गया है, उस वक्त किसी के दुआ करने से तूफान पीछे चला जाता है? ऐसा होता है? हाँ, कोई जोरदार हवा का झक्कड़ आ गया, उस वक्त जो है किसी ने दुआ की तो वो जो है हवा इस तरफ आगे की तरफ जाने के पीछे की तरफ चली जाती है? ऐसा होता है? कितनी फजूलियात है भरी है इस किताब में यार, कितनी कितनी खुराफाती बातें हैं इस किताब में भरी हुई। मगर अब ये मोमिनों का क्या करें यार, उनके पास ईमान का अंधेरा है और वो इस अंधेरे से बाहर न तो निकलना चाहते हैं, न बाहर की जो है बाहर की रोशनी की तरफ जो है वो देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा इसी अंधेरे में रहें। मैं यही जानना चाहता हूं कि जापान में पिछले यूं तो जो है जापान में शुरू ही से वो उस इलाके की जो है जैसी कुछ यानी सिचुएशन है, वो वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन समझ लें जैसा भी है, आए दिन वहां पर जलजले आते रहते हैं और बड़े ताकतवर जो है जलजले आते हैं, और मान लो महीने 2 महीने में एक आध झटका तो लगता ही है वहां पर एक आम सी बात है। तो अब वहां के रहने वालों ने कभी आसमान की तरफ जो है हाथ उठाकर अपना मुंह करके जो है दुआएं नहीं मांगी। उन्होंने इसके लिए अपनी अकल की रोशनी में रहते हुए अकल से कोई रास्ता जो है तलाशा, और अल्टीमेटली जो है वो इस मुसीबत पर काबू पा गए। उन्होंने ऐसे मकानात, ऐसी बिल्डिंगें बनाई कि वो जोरदार झटके लगने के बावजूद वो बिल्डिंग गिरती नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हिलती है स्प्रिंग की तरह, फिर अपनी जगह खड़ी होती है, और लोगों की जानें, शायद एका दुका कोई जान चली जाए समझो, मगर लोगों की जानें भी नहीं जाती, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और उसका जो मटेरियल जैसा कुछ लिया है, अगर वो गिरता भी है तो इंसान जो है मरेगा नहीं, कुछ उसको चोट तो आ सकती है छोटी मोटी, मगर वो जान से नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कुरान में जिस तरह से एक बुद्धुओं की तरह होते ना, बुद्धू बिल्कुल जो है जिनको यानी वो गांव के देहाती जो है जो बदवी लोग बेचारे कुछ नहीं जानते, ऐसे लोगों के लिए उनको उनका मन बहलाने के लिए बातें कुरान में भरी पड़ी हैं। एक अक्लमंद आदमी को इस तरह की बातें कभी भी अपील नहीं करती। यह कहना है कि जो है तुम्हारे पास कोई मुसीबत आ जाए तो ऐसी मुसीबत में तुम आसमान की तरफ जो है हाथ उठाओ, सर उठाकर जो है तुम दुआ मांगो, तो क्या आसमान से कोई उतरेगा? अल्लाह उतर के नीचे आपकी कुछ है आपकी कोई मदद करेगा? ऐसी अगर किसी की मदद हुई है तो मुझे बताओ, आज तक इंसानी तारीख में ऐसा कभी हुआ है? फजूलियात, खुराफाती बात। जी जनाब, हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? ये नबी उनसे पूछिए कि थल तथा जल के अंधेरे में तुम्हें कौन बचाता है, जिसे तुम विनय पूर्वक और धीरे धीरे पुकारते हो कि यदि उसने हमें बचा लिया तो हम अवश्य कृतज्ञों में हो जाएंगे। अच्छा, आयत नंबर 64 एक छोटी सी आयत है। अरे यार, इस आयत को पहले वाली आयत के साथ जोड़ देते ना, या नीचे वाली आयत में फजूल में एक आयत बना दी गई। वो आयत क्या है? छोटी सी, कुलिल्लाहु युंजीकुम मिनहा व मिन कुल्ली करबिन सुम्मा अंतुम तुशरिकून। देखें क्या कहा जा रहा है कि तू कह दे उनसे, अल्लाह तुम्हें उससे और हर तकलीफ से नजात देता है, फिर तुम दूसरों को उसका शरीक ठहराते हो। कितनी बचकाना बातें हैं यार, कितनी बचकाना बातें हैं। यानी कुरान ये क्लेम कर रहा है कि जलजला आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, कोई और ऐसी कोई भी जो है नागहानी कोई ऐसी मुश्किल आ जाए, तो ऐसे मौके पर अल्लाह तुमको बचाता है। अच्छा बताओ भाई, पूरी इंसानी तारीख में ऐसा कब हुआ?
زلزلہ آئے اور پھر جو ہے جو لوگ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں اور اللہ ان کو بچا لیا. ایسا ہوتا ہے؟ کہاں ہوا بتاؤ، کہاں ہوا؟ بلکہ عام طور پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے زلزلوں میں، سونامی میں، ایسے باڑھ اور سیلاب میں عام طور پر جو غریب لوگ ہیں، جو بیچارے غریب لوگ ہی مسجدوں کو جاتے ہیں، خداؤں کو پکارتے ہیں، ایسے لوگ ہی زد میں آتے ہیں اور ایسے لوگوں ہی کی جانیں کیا زیادہ ہوتا ہاں سچ والا جی، اصل میں یہ سکہ اور چلنے کی وجوہات یہ ہے کہ کوئی بھی باڑھ، سونامی یا مصیبت یا زلزلہ، اس کا ایک ڈیوریشن رہتا. جی زلزلہ ہے سمجھ لیجئے یہ 20 سیکنڈ کا یا 1 منٹ کا یا 40 سیکنڈ کا. تو جی 40 سیکنڈ میں اگر آپ نے کچھ عبادت کرنا شروع کیے تو وہ خود بخود 40 سیکنڈ کا ہی ٹائم تھا، وہ بند ہونے والا ہے. ہاں تو بند ہوتے ہی آپ نے کریڈٹ دے دیا جس کو آپ نے پکارا تھا اس کو. جی جی. اب مان لو کوئی آدمی جو ہے جانماز بٹھا کر یا پھر ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا کر رہا ہے اور وہ اتنے چند سیکنڈ میں وہ زلزلہ رک گیا، تو اب وہ کیا کہے گا؟ دیکھیں میں نے دعا کی اس لیے زلزلہ رک گیا، نہیں تو یہ زلزلہ تو یعنی اور بڑھنے والا تھا، میری دعا کرنے کی وجہ سے یہ زلزلہ رک گیا. اب بتاؤ بھائی، ٹھیک ہے جب ایسی بات ہے. اچھا یہ لوگ جو ہے آپ کو معلوم ہے دعائے استسقاء یا نماز استسقاء بھی پڑھتے ہیں. یعنی استسقاء کا مطلب پانی طلب کرنا، پانی مانگنا، یا جو ہے زمین کی سیرابی، زمین کو سیراب کرنے کے لیے بارش کا آسمان سے زمین کی طرف آنا، اسے کہتے ہیں استسقاء. اچھا اس کے لیے باقاعدہ نماز پڑھی جاتی ہے. اچھا وہ نماز وہ بھی عام عیدگاہ میں جاتے ہو، وہ ہاں وہ پڑھنے عیدگاہ میں جاتے عام طور. عیدگاہ میں جو ہے آس پاس کے سارے لوگ اس مقصد کے لیے عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں کہ وہاں پر نماز استسقاء پڑھی جائے. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت نفل نماز. اس کے بعد پھر وہ جو امام صاحب ہیں یا خطیب صاحب ہیں وہ اپنا خطبہ دیتے ہیں. اس کے بعد وہیں پر سارے کے سارے جو ہے دعا مانگتے ہیں. تو اب وہ ایک آدھ دفعہ ایسا ہو گیا کہ وہ دعا مانگے تو وہیں پر جو ہے زوردار بارش ہو گئی. تو اب یہ پورا کریڈٹ جو ہے اس کو دیا ہے. دیکھیں ہم نے نماز استسقاء پڑھی اور ہم نے دعا مانگی تو اس لیے اللہ جو ہے ہماری دعا مانگنے کی وجہ سے ہمیں بارش دے دیا. اچھا ٹھیک ہے بھائی، جب بات ایسی ہے تو اچھا اصل میں نماز استسقاء کب پڑھی جاتی ہے؟ نماز استسقاء بارش کے شروعات میں نہیں پڑھی جاتی ہے. وہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے کہ ابھی زمین قحط سالی کا، سوکھے کا شکار ہو رہی ہے. مان لو جون میں مانسون آنا ہے، جون میں نہیں آیا، جولائی میں اب کم سے کم آنا چاہیے، جولائی میں بھی نہیں آیا سمجھو. تو اب جولائی کے اینڈ میں اب یہ چونکہ زمین ساری سوکھ رہی ہے، ہر جگہ سوکھا ہے، تو اب وہ جتنے بھی تالاب ہیں یا پھر کنویں ہیں وہ سارے سوکھے ہیں. جی سارا سوکھے کا شکار ہو گئے. ایسے موقع پر اب جا کر وہ دعا مانگتے ہیں، زوردار گرمی ہے. تو اب بھائی دیکھیں ایسا ہوتا ہے. اچھا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب بھی آپ نے دعا مانگی، جب بھی آپ نے نماز استسقاء پڑھی اور جو ہے وہ بارش ہو جائے، ایسا ضروری نہیں ہوتا. کبھی اتفاق سے ہو بھی جاتا ہے، یہ ایک جو ہے فلوک ہے. لیکن چونکہ وہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر بارش جون میں نہیں ہوئی تو جولائی میں تو ہونا ہی ہونا ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہونا ہے. یہ بالکل جو ہے ایک نیچرل فینومینن ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بارش جو ہے جن مہینوں میں نہیں ہوتی، جو بارش کا موسم نہیں ہوتا، مثال کے طور پر یعنی زوردار گرما کا ہی موسم ہے، جہاں ابھی بارش کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن جا کے آپ نماز استسقاء پڑھو، کیا جو ہے نماز استسقاء کی وجہ سے جو ہے بارش ہوتی ہے. یہ اتنا بدھو پنے کا عقیدہ ہے کہ اس پر آپ ہنس سکتے ہیں، باقاعدہ اس پر ہنسی آ جائے گی. لیکن پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر عقیدہ، اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ نماز استسقاء پڑھنے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے. ان کا یہ ایمان ہے کہ بارش کیوں ہوتی ہے؟ ہم نے استسقاء کی نماز پڑھی اس لیے بارش ہو گئی. ایسا چلتا ہے. تو اب یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے تم کو ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، چھٹکارا دیتا ہے. اللہ کے سوا کوئی دوسرا کسی کو بھی کوئی جو ہے نجات، کوئی چھٹکارا نہیں دے سکتا. تو اب یہ چھٹکارا دینے کا کام، دینا اللہ کا کام ہے. تو تم جو ہے چھٹکارا تم کو اللہ نے دیا ہے اور تم جا کر شرک کرتے ہو.
یہ بات اس میں کہی گئی ہے. اس پر مودودی صاحب ایک فٹ نوٹ بھی لگاتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یعنی یہ حقیقت کہ تنہا اللہ ہی قادر مطلق ہے اور وہی تمام اختیارات کا مالک اور تمہاری بھلائی اور برائی کا مختار کل ہے, اور اسی کے ہاتھ میں تمہاری قسمتوں کی باغ ڈور ہے. اس کی شہادت تو تمہارے اپنے نفس میں موجود ہے. جب کوئی سخت وقت آتا ہے اور اسباب کے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, جب اسباب کے سارے رشتے ٹوٹتے نظر آتے ہیں تو اس وقت تم بے اختیار اسی کی طرف رجوع کرتے ہو. بھئی بات یہی ہے نا کہ نماز استسقاء میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ مان لو جون میں بارش نہیں ہوئی, جولائی کا مہینہ بھی آدھے سے زیادہ گزر گیا, زوردار گرمی کا موسم ہے اور پھر جو ہے آپ کے کنویں اور آپ کے تالاب سوکھ چکے ہیں. اب ایسے موقع پر اگر جا کر آپ جو ہے بارش کے لیے دعا مانگو گے یا جو ہے نماز پڑھو گے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دعا اور جو ہے نماز کے بعد بھی بارش نہیں ہوتی, ہو سکتا ہے نیکسٹ ڈے ہو یا اور 2-3 دن کے بعد ہو, یہ بھی پاسبل ہے. یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی دعا کر رہے ہیں اسی وقت بارش ہو جائے. تو اب یہ لوگ جو ہے اتنی یعنی مطلب یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ دعا اور نماز کو دیتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے اور یہ بات جو ہے حدیث میں کس انداز میں آئی دیکھیے نماز استسقاء کے بارے میں, کہ مدینہ میں ایک سال زوردار قحط, زوردار سوکھا پڑ گیا. مدینہ میں مکہ میں جو ہے زوردار قحط پڑ گیا اور مان لو 1 سال سے بارش نہیں ہوئی تھی, پورا سوکھا جو ہے پڑ گیا تھا. تو اب لوگ آ کر یعنی پیغمبر سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے دعا کیجئے اور جو ہے کہ جو ہے ہم پر بارش ہو جائے, اللہ کی رحمت ہم پر برس پڑے. تو پیغمبر نے مکہ میں وہ کعبے کے قریب جو ہے نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا مانگی. تو اچھا ہوتا یہ تھا کہ اس وقت یہ سوکھے کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے. جی لیکن مکہ میں بارش کا موسم ہوتا ہے کیا؟ جیوگرافیکلی وہاں ہوتا ہے جو سوکھا پڑا تھا. ہاں میرے خیال سے بارش نہیں, یہ جو ہے مکہ کا نہیں مدینہ کا ہے شاید, میں جو ہے میرے ذہن سے نکل رہا ہے یہ مدینہ کا کی جو ہے یہ کہانی ہے. اب یہ ریئل میں ایسا ہوا نہیں ہوا ہم نہیں جانتے, یہ شاید مدینہ کی بات ہے. مدینہ میں جو ہے 1 سال پورا سوکھا پڑا تو تالاب اور جو ہے کنویں سب کچھ جو ہے وہ جہاں جہاں بھی پانی کا جو اسٹوریج تھا وہ سارا سوکھ گیا. لوگوں کو پینے کو پانی نہیں تھا. اس کی وجہ سے کتنے لوگ یعنی سوکھے کی وجہ سے مرنے لگے. اب دیکھیں یہ کہانی جو گھڑی گئی ہے, سوکھے کی وجہ سے مرنے لگے. تو اب لوگ آ کر رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم پر پانی برسائے. تو اب رسول اللہ جو ہے دعا کرنے لگے, نماز استسقاء پڑھائی, اس کے بعد جو ہے وہ دعا کرنے لگے. تو وہ دعا کر رہے ہیں تو اسی وقت اتنی زوردار بارش ہوئی کہ وہ کنٹینیو جو ہے دعا میں لگے ہوئے ہیں اور بارش ایک ایسی ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اس کے بعد پھر لوگ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جو ہے دعا کیجئے کہ بارش جو ہے وہ بارش روک دے اللہ میاں, کیونکہ اتنی زیادہ بارش ہو گئی ہے کہ زیادہ بارش کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے, بس یہ دے دو تو یہ دے رہے, بارش تو بارش سے دے رہے, پھر اتنی بارش دے رہے کہ سوکھے میں پہلے لوگ مر رہے تھے اب بہہ جا رہے سیلاب میں. یعنی یہی بات جو ہے اس حدیث میں آئی ہے کہ یعنی پہلے سوکھے کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے, اب بارش کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ میاں ہے نا وہ بالکل اتنا بدھو ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کیوں مر رہے ہیں. اب رسول اللہ دعا کیے تو بارش ہوئی, اچھا یہ دعا نہیں کرے, لوگ آ کے نہیں بولے لوگ مر رہے ہیں تو نہ تو اللہ کو پتا ہے نہ اللہ کے رسول کو پتا ہے. لوگ آ کر شکایت کیے تو رسول اللہ کیا کرے, دعا کرنے لگے. دعا کیے تو اللہ میاں رسول اللہ کی دعا قبول کر کے انہوں نے بارش برسائی. اچھا اتنی بارش ہے نا مطلب انہوں نے پورا وہ والو پورا کھول دیا, وہ بارش کا جو والو ہوتا ہے نا اس کو پوری طرح سے گھما دیا, پورا فل گھما دیا. تو اتنی زوردار ہوئی کہ بارش کی وجہ سے کتنے لوگ بہہ گئے, کتنے لوگ مر گئے, اور جو ہے یہ بارش بجائے فائدہ دینے کے الٹا نقصان دینے لگی.
تو لوگ پھر آگے کہنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اللہ سے بولیے کہ جو ہے بارش کو تھما دے بھائی، اتنی بارش کیوں برسا دیا وہ؟ لیکن کیا اللہ ہے یار، کیا رسول اللہ ہے، کیا کہانی ہے، دیکھیں ذرا کیسا اللہ ہے، کیسا رسول اللہ ہے. یہ پوری کہانی کو آپ دیکھیں کس طرح سے گھڑا گیا. اور اس کہانی میں جبکہ یہ حدیث میں ہے، اس حدیث میں کتنی نامعقولیت ہے، کتنی فضول بات اس میں کہی گئی ہے. دونوں طرف سے ایکسٹریم ہے. سوکھا کر دیا تو اللہ میاں اتنا سوکھا کر دیتے کہ اس کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں. اب بارش برسائے تو اتنی بارش کہ اس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. جی تو ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے فٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں یعنی یہ حقیقت کہ تنہا اللہ ہی قادر مطلق ہے اور وہی تمام اختیارات کا مالک اور تمہاری بھلائی اور برائی کا مختار کل ہے، اور اسی کے ہاتھ میں تمہاری قسمتوں کی باغ ڈور ہے. اچھا، اس کی شہادت تو تمہارے اپنے نفس میں موجود ہے. جب کوئی سخت وقت آتا ہے اور اسباب کے سارے رشتے ٹوٹتے نظر آتے ہیں تو اس وقت تم بے اختیار اسی کی طرف رجوع کرتے ہو، لیکن اس کھلی علامت کے ہوتے ہوئے بھی تم نے خدا میں بلا دلیل و حجت اور بلا ثبوت دوسروں کو اس کا شریک بنا رکھا ہے. دیکھیں آج کی تاریخ میں اگر کوئی یہ کہے کہ بارش اللہ نام کا کوئی جو ہے عربی سردار نہیں بلکہ ایک نیچرل فینومینن ہے، اور پھر جو ہے مصنوعی طور پر آرٹیفیشل طریقے سے بھی بارش برسائی جا سکتی ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے، ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو چکا ہے. اب آپ بتائیے کہ بارش کے برسانے میں یہ عربوں کا گھڑا ہوا جو ہے یہ خدا جس کا نام انہوں نے اللہ رکھا ہے، اس کا کیا عمل دخل ہے یہ بتائیے. بارش کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، عربوں کے گھڑے ہوئے اللہ کا بارش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ آرٹیفیشلی بارش کو اپنی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ برسا سکتا ہے، ایسا ہو رہا ہے. تو اب دیکھیے تو اب ایسے موقع پر تو ظاہر بات ہے بارش کا برسانے والا کوئی اور ریزن ہے نا بھی، وہ کچھ اور فیکٹر ہے. تو اب یہ ہمارے مومن بھائی کیا کہیں گے، اس کا مطلب یعنی یہ لوگ اللہ کے معاملے میں شرک کر رہے ہیں، اور یقیناً شرک کریں گے کیونکہ اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جس کو شرک کہا جاتا ہے اسی شرک کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ صرف ایک جو ہے ایک طغرا ہے جو دکھانے کے لیے کام میں آتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ پلتے ہو اسی کے رزق پر اور انداتا بناتے ہو دوسروں کو، مدد پاتے ہو اس کے فضل و کرم سے اور حامی و ناصر ٹھہراتے ہو دوسروں کو، غلام ہو اس کے اور بندگی بجا لاتے ہو دوسروں کی، مشکل کشائی کرتا ہے وہ، برے وقت پر گر گڑاتے ہو اس کے سامنے، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو تمہارے مشکل کشا بن جاتے ہیں کوئی دوسرے، اور نظریں اور نیازیں چڑھنے لگتی ہیں دوسروں کے نام پر. کیا مشکل ہے بھائی، ارے یار کچھ بھی بول رہی ہے تو وقاص خان کو پیچھے چھوڑ دیے بھائی یہ مودودی صاحب. اسی بات سے تو وقاص خان بھی نہیں کرتے. اب دیکھیں وقاص خان اگر سن رہے ہیں تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے، مگر کیا اندازہ ہوتا بیچارہ جو ہے اندر سے بھی چکنا ہے باہر سے بھی چکنا، کہیں کچھ اثر ہی نہیں ہونے کا ہے یار. جی جناب ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی اس سے تتھا پرتیک آپدا سے تمہیں بچاتا ہے، پھر بھی تم اس کا ساجی بناتے ہو. کہ بھائی اللہ بچاتا ہے، اس کا نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی نشانی ہے، اور نہ دوسرے کو ساجی بنائے یہ الزام کا کوئی تک ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. اچھا دیکھیے آیت نمبر 65 میں کہا گیا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ان سے کہہ دو کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کرے، اچھا، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں.
دیکھیں کیسی بھونڈی باتیں کہی جا رہی ہیں. یعنی وہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے, اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ تم پر آسمان سے اوپر سے عذاب جو ہے تم پر نازل کرے. کیسا ہوتا ابھی اوپر سے عذاب؟ ہاں اچھا, اس میں فٹ نوٹ لگاتے ہوئے مودودی صاحب لکھتے ہیں, جو لوگ عذاب الہی کو اپنے سے دور پا کر حق دشمنی میں جرت پر جرت دکھا رہے ہیں, یعنی جو سچائی کی دشمنی میں جرت پہ جرت دکھا رہے تھے, انہیں متنبہ یعنی انہیں وارن کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے عذاب کو آتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی. ہوا کا ایک طوفان تمہیں اچانک برباد کر سکتا ہے. یہ کیا باتیں ہیں یار؟ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا ابھی ایک دو تین ہفتے پہلے جو ترکی میں طوفان جو زلزلہ آیا, کیا یہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا؟ بھیجا تھا تو کس پر بھیجا؟ ترکی والوں کا جو ہے, ترکی والوں کا گناہ کیا تھا, ان کا قصور کیا تھا, ہے نا؟ انہوں نے کہا دوسرے کو شرک کیا اور ساجی بنایا. ہاں اچھا, زلزلے کا ایک جھٹکا تمہاری بستیوں کو پیوند خاک کر دینے کے لیے کافی ہے. جی مودودی صاحب, اگر آپ ہوتے یہاں پر تو جو ہے اگر آپ اپنی آنکھوں سے ترکی کا زلزلہ دیکھتے تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ زلزلہ آخر کیوں آیا. کیا ترکی والے مشرک تھے؟ کیا کسی کے شرک کی وجہ سے کسی پر یا کہیں پر جو ہے یعنی اس طرح کا زلزلہ آتا ہے؟ کیسی باتیں ہیں یار. یعنی 2023 میں بھی مومن نام کا شخص جو ہے یہ اس طرح کی فضولیات اور ایسی خرافات پر جو ہے ایمان رکھتا ہے, اس کا یقین ہے. ایسی فضولیات, ایسی خرافات جو قرآن میں بھری پڑی ہیں, ایسی باتوں پر ایک مومن یقین رکھتا ہے. سوچئے, قبیلوں اور قوموں اور ملکوں کی عداوتوں کے میگزین میں ایک چنگاری وہ تباہی پھیلا سکتی ہے کہ سال ہا سال تک خون ریزی و بدامنی سے نجات نہ ملے. پس اگر عذاب نہیں آ رہا ہے تو یہ تمہارے لیے غفلت و مدہوشی کی پنک نہ بن جائے کہ مطمئن ہو کر, کیا لکھا انہوں نے یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا, یعنی مطمئن ہو کر صحیح و غلط کا امتیاز کیے بغیر اندھوں کی طرح زندگی کے راستے پر چلتے رہو. غنیمت سمجھو کہ اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے اور وہ نشانیاں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے جن سے تم حق کو پہچان کر صحیح راستہ اختیار کر سکو. یعنی کمال بار بار ریپیٹ کر رہے, کون سی نشانی ہے بھائی؟ کہاں ہے نشانی؟ اب یہی ہے, یعنی یہ خود ایک نشانی بنے ہوئے ہیں ہماری جو ہے اللہ میاں کے ابا. ان کو دیکھ کر ہی جو ہے آخرکار تب کر ہم کہنا ہاں بھائی بس کر یار, ٹھیک ہے یہی نشانی, ہم تمہیں کو جو ہے نشانی سمجھتے ہیں مودودی صاحب, ایسا ہم کو کہنا پڑے گا کہ تم سے جو ہے تم سے بڑی نشانی اور کوئی نہیں ہو سکتی, کہ اس سے بڑا بدھو اور کوئی نہیں ہو سکتا. اتنی سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود ایسی فضولیات, ایسی خرافات پر ایمان رکھنے والا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرتاپا خود ایک نشانی ہے نا. ایسے لوگوں کو میوزیم میں رکھنا کہ لوگ آئے دیکھیں یار ایسے لوگ بھی ہوتے تھے, اس طرح کی باتوں پر یقین رکھتے تھے. جی جناب, ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ آپ ان سے کہہ دے کہ وہ اس کا سامرتھیہ رکھتا ہے کہ وہ کوئی یاتنا تمہارے اوپر آکاش سے بھیج دے اتوا تمہارے پیروں کے نیچے دھرتی سے, یا تمہیں سمپردایوں میں کر کے ایک دوسرے کے آکرمن کا سواد چکھا دے. لیکن کہ ہم کس پرکار آیاتوں کا ورنن کر رہے ہیں کہ سمبھوتا وہ سمجھ جائیں. اور فٹ نوٹ میں کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں کی. میری امت کا وناش ڈوب کر نہ ہو, سادھارن اکال سے نہ ہو, اور آپس کے سنگرش سے نہ ہو. تو پہلی 2 دعائیں سویکار ہوئی اور تیسری سے آپ کو روک دیا گیا. اب یہ کیا بات ہے؟ کیسا معلوم ہوا پہلی 2 دعائیں سویکار ہو گئی؟ اصل میں اوٹ پٹانگ باتیں کچھ بھی کہنا, یہ ساری باتیں, ساری حدیثیں, یہ ساری باتیں بہت بعد میں لکھی گئی نا. تو یہ حدیثوں کو گھڑا اسی لیے گیا ہے کہ ان باتوں کو سچ جو ہے منوایا جا سکے, ایسا ہے. اچھا, آیت نمبر 66 میں کہا گیا
وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، یعنی تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے، ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، میں تم پر ایک وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ اس کے فٹ نوٹ میں مودودی صاحب کہتے ہیں یعنی میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو کچھ تم نہیں دیکھ رہے ہو وہ زبردستی تمہیں دکھاؤں، اور جو کچھ تم نہیں سمجھ رہے ہو وہ بزور تمہاری سمجھ میں اتار دوں، اور میرا یہ کام بھی نہیں کہ اگر تم نہ دیکھو اور تم نہ سمجھو تو تم پر عذاب نازل کر دوں۔ میرا کام صرف حق اور باطل کو ممیز کر کے، یعنی دونوں میں ڈسٹنگویشن جو ہے پیدا کر کے تمہارے سامنے پیش کر دینا ہے۔ اگر تم نہیں مانتے تو جس برے انجام سے میں تمہیں ڈراتا ہوں وہ اپنے وقت پر خود تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اب یہ اس طرح کی وہی لانگڑی جو ہے باتیں، بے بنیاد باتیں۔ جی جناب، ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے نبی آپ کی جاتی نے اس قرآن کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ستیہ ہے، اور آپ کہہ دے کہ میں تم پر ادھیکاری نہیں ہوں۔ فٹ نوٹ میں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بل پوروک مناؤں گا، میرا دائتو کیول تم کو اللہ کا آدیش پہنچا دینا ہے۔ اچھا دیکھیے پھر آیت نمبر سمجھ میں آیا؟ جی آیت نمبر 67 بھی چھوٹی سی آیت ہے۔ ارے بھی کیا ضرورت ہے چھوٹی آیت رکھنے کی، اس کو بھی جو ہے پہلی والی آیت میں جو ہے جڑا دیتے، ایک فضول کام۔ ایک جو ہے 3 لفظوں کی 5 لفظوں کی ایک آیت ہے، وہ اس پہ جو ہے اس کو ایک مستقل آیت بنا دیا گیا، بچکانہ حرکت۔ اس میں کہا گیا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بس ہو گئی آیت۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر خبر کے آنے میں ایک وقت، ہر خبر کے آنے کا ایک وقت مقرر ہے، بہت جلد تم کو خود اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ہر خبر کے یا ہر خبر کے جو ہے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اب یہ وہی اٹھ پٹانگ باتیں ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی بے خودی کے عالم میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے، یہ اسی طرح کی بات ہے، اور اس کو ایک آیت کہہ دیا گیا۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ प्रत्येक सूचना के पूरे होने का एक निश्चित समय है और शीघ्र ही तुम जान लोगे। اچھا آیت 68 نمبر 68 میں کہا گیا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس میں کیا کہا گیا دیکھیے، اس میں پھر انہوں نے اے محمد کر کے اس میں یہ لفظ کا اضافہ کر دیا، جبکہ ایکچول ٹیکسٹ میں اے محمد نہیں ہے۔ جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جیسا ہم جو کام کر رہے ہیں نا، ہم قرآن کے پول کھول رہے ہیں، قرآن کی جو ہے جو فضولیات، نامعقولیات اور خرافات ہیں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نکتہ چینی کر رہے ہیں، ہم جو ہے کرٹیسزم کر رہے ہیں۔ تو اب مومنوں کو یہ کہا گیا، یا پھر مومنوں کے نبی کو یہ کہا گیا کہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے پاس نہ بیٹھو، یعنی ہم اپنی باتیں کرتے کرتے جب ہم ایک نارمل دوسری جو ہے باتیں کرنے لگ جائیں اس وقت آ کے بیٹھو۔ جب تک ہم قرآن کی باتوں میں اگر ہم نکتہ چینی کر رہے ہیں تو ایسے موقع پر یعنی اس وقت ہمارے ساتھ نہ بیٹھو، یہ اس طرح کی بات کہی گئی۔ اس کے فٹ نوٹ میں کہا گیا کہ یعنی اگر کسی وقت ہماری یہ ہدایت تمہیں یاد نہ رہے اور تم بھولے سے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے رہو، کیونکہ کیا کرتا ہے شیطان جو ہے مومن کو بلا کر ہمارے ساتھ بٹھا دیتا ہے، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے وہ مومن
हमारी बातें जब सुनता है तो फिर अल्टीमेटली वो हम जैसा हो जाता है। जी जनाब। मतलब जो हम क्या जो कहने? उम्मीद लगाते हैं, जो मोमिन हमारे पास आकर बैठते हैं कि वो आने वाले वक्त में एक्स मुस्लिम बन सकते हैं, तो जी, उसकी पेशन गोई है, समझ लीजिए उसमें इसमें, कि पेशेंट वो गोई बैठेंगे है तो या आपके फिर जो जैसे है। हो जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, यानी मतलब ये बात तो है ना कि हमारे उलमा बहुत पहले से कहते हैं। खुद मेरे घर में भी मेरे तमाम घर वालों से हमारे उनके उलमा ने, उनके मौलवियों ने ये कह दिया कि देखो, इस शख्स से किसी भी किस्म का रिश्ता ना रखो और इससे ना बात करो, ना इसकी बात सुनो। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसकी बात एक बार भी सुन लोगे तो तुम्हारे अंदर इसकी बात का असर हो जाएगा। उसका उसका रीजन ये है कि मैं अगर कुछ बात जो है हमारे घर वालों के सामने रखूं क्योंकि वो लाजवाब रहेंगे, उनके पास जवाब नहीं है मेरे सवालों का। तो अब चूंकि जवाब नहीं है तो मेरे सवालात उनके दिमाग में अंदर जाकर फिर खलबली मचाएंगे, डाउट्स क्रिएट करेंगे। तो इससे बेहतर है कि तुम उसकी ना उससे जो है कोई रिश्ता रखो और ना उसकी बात सुनो, ना उसकी बात सुनने के लिए तुम जो है उसके पास कभी जो है कोई ताल्लुक रखो, कुछ भी नहीं। अगर तुम इस तरह का कोई ताल्लुक रखोगे तो तुम भी उसके जैसे हो जाओगे। यकीनन ये तो है, जो कोई मोमिन अगर वाकई उसको सच्चाई की तलाश है, वो अगर एक्स मुस्लिम की बातें सुन लेता है तो देर या सवेर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एक्स मुस्लिम की बातें या एक्स मुस्लिम के सवालात उसके जहन के अंदर जाकर फिर वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। यानी जब जैसे ही वो हमारे सवालात एक मोमिन के अंदर जाएं और मोमिन अगर वाकई सच्चाई की उसको तलाश है तो अब वो हमारे सवालात को, उसके जवाबात ढूंढने के लिए वो कोशिश शुरू कर देगा। वो खोजेगा, तलाशेगा, हाँ, जांच पड़ताल करना शुरू कर देगा और हर एक को कंपेयर करके जो है सुनने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि फिर वो इस्लाम को छोड़ देगा। ये हो रहा है, पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है और आगे भी ये होता रहेगा। ये एक रियलिटी है। जी जनाब। और जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी आयतों में दोष निकालते हैं, तो उनसे विमुख हो जाएं, यहाँ तक कि वे किसी दूसरी बात में लग जाएं, और यदि आपको शैतान भुला दे तो याद ना आ जाने के पश्चात अत्याचारियों के साथ न बैठे। ये बात है, अत्याचारियों के साथ न बैठे। अत्याचारी हैं हम क्या हैं? अत्याचारी हैं। अच्छा, आयत नंबर 69 में कहा गया, वमा अलल लजीना यत्तकून मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तकून। इसमें कहा गया कि उनके हिसाब में से किसी चीज की जिम्मेदारी परहेजगार लोगों पर नहीं है, अलबत्ता नसीहत करना उनका फर्ज है, शायद कि वो गलत रवि से बच जाएं। ऊट पटांग बात, बे मतलब फजूल सी बात, और ऐसी फजूल की बात की जो है एक आयत बना दी गई। इसके इस तरह के लफ्जों का कोई मतलब ही नहीं है, बेतुकी सी बात है, मगर उसको जो है आयत बना दिया गया। अब देखें, ये जो है इस पे एक फुटनोट भी लगा दिए हमारे अल्लाह मियाँ के अब्बा। मतलब ये है कि जो लोग खुदा की नाफरमानी से खुद बचकर काम करते हैं, उन पर नाफरमानियों के किसी अमल की जिम्मेदारी नहीं है। उन पर नाफरमानों के किसी अमल की जिम्मेदारी नहीं है। फिर वो क्यों खामखा इस बात को अपने ऊपर फर्ज कर लें कि इन नाफरमानों से बहस व मुनाजरा करके जरूर उन्हें कायल करके ही छोड़ेंगे और उनके हर लग़्व और मुहम्मल एतराज का जवाब जरूर देंगे ही, और अगर वो ना मानते हों तो किसी न किसी तरह हम मनवा कर ही रहेंगे। इनका फर्ज बस इतना है कि जिन्हें गुमराही में भटकते देख रहे हों उन्हें नसीहत करें और हर हक बात उनके सामने पेश कर दें। भाई हम भी तो यही चाहते हैं ना कि उलमा आए हमारे पास, आकर जो है उनका हक क्या है हमारे सामने बताएं, खोल खोल कर बताएं, भाई हमें समझाएं कि हक है क्या आखिर। यही तो हम जानना चाहते हैं। भाई उनका ये जो है ये इल्जाम है कि हम नाहक हैं, हम जो है रास्ते से हट चुके हैं। ठीक है, सही रास्ता क्या है बताओ हमको, भाई हमें भी बताओ, दुनिया के सामने बताओ, लाइव बताओ।
अलल एलान बताओ, ताकि हमें भी इसका फायदा हो और जितने लोग सुनेंगे उनको भी फायदा होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं उलमा से कि भाई आओ हमारे पास आकर दीन की तबलीग करो, दीन की तलकीन करो, सही दीन क्या है वो बताओ। अगर हमने दीन को सही नहीं समझा है तो ये उलमा की अखलाकी और दीनी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ आए और फिर दीन की सही तशरीह, दीन की सही जो है तलकीन हमारे सामने पेश करें। वो अपने तौर पर इस बात के जिम्मेदार हैं कि कम से कम वो दीन की सही तलकीन कर दें। उसके बाद मानना या नहीं मानना ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका काम है कि दीन की सही तलकीन वो जो है हमें कर दें। उसके बाद फिर नहीं मानते तो हम जिम्मेदार हैं। भाई उनका जो फरीजा है, उनका जो है ये इलाए कलिमतुल हक या फिर जो है ऐलान अलल हक के जो है के उन्मान से जो है कि अल्लाह का सही दीन क्या है ये दुनिया के सामने बताने के लिए, वो ठीक है हम अगर यहाँ गलत हैं तो बताओ, हमें बताओ ना भाई। ये तो हम रोज कह रहे हैं कि यहाँ पर आके बताओ, लेकिन वो उनको पता है कि यहाँ आके बताएंगे तो जो है फंस जाएंगे। वो हमारे सवालों का जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए जो है वो कतराते हैं, इसलिए वो खौफजदा रहते हैं। और फिर ये भी दुनिया ने देखा कि जब भी एक्स मुस्लिम का यानी मतलब ये उलमा का सामना एक्स मुस्लिम के साथ हुआ है, जब भी, अभी तो सिर्फ चंद एक साल 2 साल ही हुए ना भाई, इन साल 2 साल के दौरान दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया कि जब भी यानी उलमा का सामना एक्स मुस्लिम के साथ हुआ, वो हमेशा हार गए या तो उठ के भाग गए। वो एक्स मुस्लिम का सामना नहीं कर सकते, एक्स मुस्लिम का सामना उलमा नहीं कर सकते। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। अगर कर सकते तो आके करो भाई। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आ सकते तो किसी बड़े मंच पर जो है जहां पर हजारों लाखों लोग जो है बैक वक्त सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वहां आओ, हम अपने सवाल करेंगे और जो है हमारे सवालों का जवाब दो। ऐसे किसी चैनल पर जहां ना आपकी चलती ना हमारी चलती, बहुत बड़ा चैनल होना चाहिए जिस पर जो है एक ही वक्त में लोग लाखों के तादाद में जो है उसको देखें। बहुत अच्छा मौका है भाई। इस्लाम का दूध पानी का पानी करने के लिए इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है ना। मगर वो जो है घबराते हैं। उलमा जो है हमेशा खौफजदा रहते हैं। उनको इस बात का डर है कि कहीं जो कुछ उनके पास पूंजी है वो कहीं खो ना जाए। जी, जब वो हक पर है, जब वो सच्चाई पर है, तो उनको घबराने परेशान होने की क्या जरूरत है, फिक्र की भी क्या जरूरत है। वो अपना फर्ज पूरा कर रहे, कोई माने ना माने वो हक पेश करे और चले जाए। नहीं, असल में यही तो मुश्किल है ना। उनकी घबराहट, उनकी जो है इस तरह की जो है बदहवासी खुद बता रही है कि वो हक पर नहीं है। अगर हक पर होते तो उनको किसी किस्म का खौफ नहीं होता। भाई देखें, हम इसलिए बेखौफ हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं जो है जो हमसे चला जाएगा। भाई हम तो बिल्कुल हम बेखौफ होकर इस मैदान में आए हैं। उनको डर है कि उनकी जो साख है, उनकी जो शोहरत है, उनका जो मकाम और मर्तबा है, और लोग जो है जिस तरीके से उनको मान रहे हैं, ये मामला उनकी साख, उनकी पूरी इज्जत जो है कहीं मिट्टी पलीद ना हो जाए, इस बात से उनको जो है डर होता है। इस वजह से वो एक्स मुस्लिम का सामना नहीं करना चाहती है। ये है असल रियलिटी। जी जनाब, क्या कह रहे हैं हजरत? तथा उनके हिसाब में से कुछ ना भार उन पर नहीं है, तथा उनके हिसाब में से कुछ का भार उन पर नहीं है जो अल्लाह से डरते हो, परंतु याद दिला देना उनका कर्तव्य है ताकि वे डरने लगे। अच्छा, असल में आयत नंबर 70 में कहा गया, वज़रिल लज़ीन इत्तख़ज़ू दीनहुम लइबन व लहवन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया वज़क्किर बिही अन तुबसल नफ्सुम बिमा कसबत लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि वलिय्युन वला शफ़ी' व इन तअदिल कुल्ल अदलिन ला युअख़ज़ु मिनहा उलाइका अल्लज़ीना उबसिलू बिमा कसबू लहुम शराबुम मिन हमीमिन व अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफुरून। अच्छा, इसमें भी जो बात कही गई है, देखें मक्का का जो माहौल है, ज़ाहिर बात है ये सूरत मक्की है, मक्की सूरत है,
مکہ والوں کے لیے دین کبھی بھی کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں رہا. مکہ والوں کے لیے خدا کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں رہی کہ وہ خدا کی وجہ سے یا خدا کی خاطر اپنے رشتہ داری، اپنے تعلقات، اپنی دوستی، یہ ان سب کو داؤ پہ لگا دیں، کیونکہ ان کے نزدیک دین کبھی بھی جو ہے کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز نہیں تھی. یہ شخص نے ایک چران پھیلا کر دین کو اتنی امپورٹنٹ چیز بنایا، ورنہ وہ لوگ جو ہے دین کو یا خدا کے ماننے یا نہ ماننے، یا کون سے خدا کو، کون سی دیوی کو کون مان رہا ہے اور کون نہیں مان رہا ہے، ان باتوں، ان بکھیڑوں میں جو ہے مکہ والے کبھی بھی نہیں پڑتے تھے. ان کے نزدیک ان باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن اس شخص نے دوسرے تمام خداؤں، دوسرے تمام دیوی دیوتاؤں کو باطل قرار دے کر اپنے خدا کی اہمیت جتانے کے لیے اس طرح کی چران کو پھیلایا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ترجمے میں مودودی صاحب یہ لکھتے ہیں، چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے. ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور اگر گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. یعنی انکار حق کیا ہے کہ یہ شخص جو چران لے کے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دوسرے سارے جو ہے خدا وہ باطل ہیں اور میرا جو کھڑا ہوا، میرا جو تراشا ہوا خدا ہے یہ حق ہے. اب جو لوگ اس حق کو نہیں مانتے وہ جو ہے کافر ہیں، منکر ہیں، اور جو ہے انکار حق کے مجرم ہیں، اور ان کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی کی جا سکتی ہے صرف نہ ماننے کی وجہ سے. یعنی پورے اسلام میں، یعنی قرآن میں نہ ماننے کی وجہ سے قرآن ان کے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے نہیں مانا تو گویا کہ اس نے سب سے بڑا جرم کر دیا، سب سے بڑا کرمنل ہے وہ. قرآن ایسے لوگوں کو ظالمین بھی کہتا ہے، قرآن ایسے لوگوں کو مجرمین بھی کہتا ہے. کیسے لوگوں کو؟ جو نہیں مانتے. نہیں ماننے والے لوگ ظالم بھی ہیں، نہیں ماننے والے لوگ مجرم بھی ہیں، اور قرآن ظالموں اور مجرموں کے خلاف، جی، اور ظالم اور مجرم کون ہیں؟ کافر ہیں. تو ان کے خلاف ہر طرح کی کارروائی کرتا بھی ہے اور کرنے کا حکم بھی دیتا ہے. جی جناب، ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ انہیں چھوڑیں جنہوں نے اپنے دھرم کو کرڑا اور کھیل بنا لیا ہے. دراصل سانسارک جیون نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. آپ اس قرآن دوارا انہیں شکشا دیں تاکہ کوئی پرانی اپنے کرتوتوں کے کارن بندک نہ بن جائے جس کا اللہ کے سوا کوئی سہایک اور ادھیستھاوک سفارشی نہ ہوگا. پھر یدی وہ سب کچھ بدلے میں دے دیں تو بھی ان سے نہیں لیا جائے گا. یہی لوگ اپنے کرتوتوں کے کارن بندک ہوگے. ان کے لیے ان کے کفر اوشواس کے کارن کھولتا ہوا پے تتھا دکھ دائی یاتنا ہوگی. یعنی صرف نہ ماننے والا، صرف نہ ماننے کی وجہ سے، یعنی نہیں ماننے، جس سے کھولتا ہوا پے اور دکھ دائی یاتنا. اور ایک فٹ نوٹ ہے، سانسارک دنڈ. سانسارک دنڈ سے بچاؤ کے لیے 3 سادھنوں سے کام لیا جاتا ہے: میتری، سفارش اور ارتھ دنڈ. پرنتو اللہ کے ہاں ایسے سادھن کسی کام نہیں آئیں گے. وہاں کیول ایمان اور ست کرم ہی کام آئے گا. واہ، کیا بات ہے! یعنی ایمان ہی اصل چیز ہے، باقی کوئی چیز اصل نہیں ہے. میں کل ملا کر اس کا نچوڑ یہی نکلا نا. اگر آپ دیکھیں پورے قرآن میں سب سے زیادہ امپورٹنس کس بات کو دی گئی ہے؟ ایمان. عمل صالح یعنی آپ کے گڈ ڈیڈ، ویلڈ ڈیڈ بھی سیکنڈ نمبر پہ ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان.
اگر ایمان نہیں ہے تو جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی قرآن سب سے پہلے ایمان کو امپورٹنس دے رہا ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے یوں سمجھو کہ قرآن کی نظر میں وہ ظالم بھی ہے اور وہ مجرم بھی ہے. اور ظاہر بات ہے ظالم اور مجرموں کے خلاف جو ہے کوئی بھی کارروائی کرنا ہے، کسی بھی حد تک جانا ہے، کسی بھی لمٹ کو کراس کر دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے ظالم ہے اور مجرم ہے. اور ظالم اور مجرم کون ہے؟ کافر، نہیں ماننے والے. دیکھیں کل ملا کر قرآن کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے. اچھا، آیت نمبر 71 میں کہا گیا قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين. اب یہاں پر اے محمد انہوں نے اضافہ کر دیا جبکہ آیت میں نہیں ہے. ان سے پوچھو کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان. اچھا بھئی، یہی سوال اگر ہم یہ اللہ پر اگر چسپاں کرتے ہیں تو اللہ نے کس کو کون سا نفع دیا اور اللہ نے کس کو کون سا نقصان دیا؟ اگر کوئی دوسرا نہیں دے سکتا تو کیا اللہ دے سکتا ہے نفع نقصان؟ اگر دے سکتا ہے تو بتاؤ، کوئی ثبوت دو. ہے کوئی ثبوت؟ اچھا، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، یعنی سیدھا راستہ کیا؟ یہی جو ہے اللہ کو ماننے کا، یعنی اس اللہ کو ماننے کا جس کو عربوں نے گھڑا ہے. اس کو ماننے کا راستے کو جو ہے سیدھا راستہ کہا جا رہا ہے. تو کیا اب ہم اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگردان پھر رہا ہو اور درہاں لے کے اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے. کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو. جی مودودی صاحب کا یہ کہنا ہے. جی جناب. فٹ نوٹ ایک بھی نہیں دیے اس میں مودودی صاحب نے، مطلب جہاں پر بھی ان کو مشکل ہوتا وہ فٹ نوٹ چھوڑ دیتے وہاں. جی اب جی ہاں صحیح بات ہے. جہاں یہ اپنی جھاڑ سکتے ہیں اپنی چرب زبانی تو وہاں شروع ہو جاتے ہیں لمبے لمبے فٹ نوٹ لے کر. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. جی جناب، ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ اے نبی ان سے کہیے کہ کیا ہم اللہ کے سوا ان کی وندنا کرے جو ہمیں کوئی لابھ اور ہانی نہیں پہنچا سکتے، اور ہم ایڑیوں کے بل پھر جائیں اس کے پشچات کی ہمیں اللہ نے مارگ درشن دے دیا ہے. اس کے سامنے جسے شیطانوں نے دھرتی میں بہکا دیا ہو وہ آشچर्य چکت ہو، اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہو کہ سیدھی راہ کی اور ہمارے پاس آ جاؤ. آپ کہہ دے کہ مارگ درشن تو واستو میں وہی ہے جو اللہ کا مارگ درشن ہے، اور ہمیں تو یہی آدیش دیا گیا ہے کہ ہم وشو کے پالنہار کے آگیاکاری ہو جائے. انہوں نے دیا ہے یہاں فٹ نوٹ، کہ فٹ نوٹ میں کہہ رہے ہیں اس میں کفر اور ایمان کا اداہرن دیا گیا ہے. ایمان کی راہ نشچت ہے اور اوشواس کی راہ انشچت تتھا انیک ہے. کفر اور ایمان کسی اور کچھ ہے ہی نہیں اس کتاب میں. سینٹرل آئیڈیا اس کا کفر اور ایمان ہے. ایگزیکٹلی یہی تو میں روزانہ کہتا ہوں نا بھی. قرآن میں کل ملا کر کیا ہے اگر کوئی پوچھے تو آپ اس کو ایک جملے میں جواب دے سکتے ہیں کہ قرآن میں کفر اور ایمان کو لے کر بات کی گئی ہے. اور قرآن جو ہے ماننے والے کو اچھا سمجھتا ہے، جو نہیں مانتا وہ اچھا نہیں ہے، بھلے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بھلے وہ اس کے اخلاقیات کتنے ہی اچھے ہوں، بھلے وہ اس کے اعمال کتنے ہی اچھے ہوں، بھلے وہ لوگوں کے ساتھ کتنی انسانیت سے پیش آتا ہو، بھلے وہ اس کے اندر کتنی ہی کوالٹیز کیوں نہ ہو، وہ ساری کوالٹیز دھری کے دھری رہ جائے گی اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. یہ ہے قرآن کا نچوڑ. کوئی بھی جو ہے اس کا عمل کوئی ویلیو نہیں رکھتا، کچھ بھی نہیں، زیرو ہے، زیرو. اگر اس کے من میں اس کے دل میں ایمان نہیں ہے
تو اس کے کسی بھی عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور قرآن کی نظر میں اس کے اچھے سے بڑے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، زیرو ہے۔ اچھا، آیت نمبر 72 میں کہا گیا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، نماز قائم کرو۔ نماز کے لیے جو لفظ آیا ہے الصلاۃ، یعنی صلاۃ قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اصل میں بات یہی کہی کہ تم اور جو ہے کیا کرو، تم صلاۃ قائم کرو اور اس سے بچو یا اس سے ڈرو، کیونکہ وہی ہے جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ یہ ہے ایکچوئل اس کا ٹیکسٹ۔ جی جناب، ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز کی استھاپنا کرے اور اس سے ڈرتے رہے، تتھا وہی ہے جس کے پاس تم کو ایکترت کیے جاؤ گے۔ اچھا، یعنی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو 73 آیت ہے اس کو ہم کل پڑھیں گے، کیونکہ اس میں فٹ نوٹ بھی زیادہ ہے اور اس میں ذرا کچھ امپورٹنٹ بات کہی گئی جس پہ ہمیں غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ذرا تو لمبی کھینچی جائے گی بات۔ لمبی کھینچی جائے گی باتیں، اس میں فٹ نوٹ بھی بہت سارے ہیں، 4 فٹ نوٹ ہیں، اور اس آیت کا جو کچھ بھی جو ہے کنٹینٹ ہے یہ بھی ذرا امپورٹنٹ ہے، اس پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر میں بھی غور کروں گا، آپ لوگ بھی جو ہے غور کریں کہ اس میں اصل کیا کہا ہے، کیونکہ یہ آیت بہت زیادہ جو ہے ہمارے مومن بھائی اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو امپورٹنس دیتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ اس آیت میں اصل کل ملا کر ہے کیا۔ تو اس کو ہم کل پڑھیں گے، آیت نمبر 73 کو۔ تو آج ہم نے 72 تک کا مطالعہ کر لیا، کل ہم 73 سے آگے کی طرف چلیں گے۔ تو تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں، تو سبھی بہنوں بھائیوں سے ہم اجازت چاہتے ہیں، ان سب کا شکریہ۔ جی، سبھی کا شکریہ۔ صرف یہ میں بول دوں کہ یہ 3 سپر چیٹ ہے، یہ نوین مینن جی کا سپر چیٹ ہے، نمستے کہہ رہے ہیں۔ اکھل جی کا سپر چیٹ ہے، کہہ رہے ہیں سب مومن 1 سیکنڈ میں ایکس مسلم بن جائیں گے اگر وہ اپنا قبلہ سورج کی اگنے کی دشا میں کر لے اور روشنی کی طرف پیٹ کر کے بیٹھیں گے تو اندھیرے میں ہی رہیں گے۔ واہ، ایگزیکٹلی، بہت واہ بڑھیا کیا بات! نظریہ ہے آپ کا۔ یعنی بلکہ سورج کے ساتھ ساتھ اپنا قبلہ بھی بدلتے رہنا ہے ہم کو، جیسے جیسے سورج اگ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا قبلہ بدلو۔ کیا مشکل ہے بھائی، کیا مشکل ہے اس میں؟ یہ چوکور جو ہے، جو ڈبہ ہے، کالا ڈبہ، وہ اس سے تو بہتر ہے نا۔ سورج آپ کو زندگی دے رہا ہے، سورج آپ کو زندگی دینے کا سبب بن رہا ہے۔ انہیں اس زمین پر جو کچھ ہے زندگی کی علامت، اس کا سبب ہے سورج۔ اب یہ ہمارے مومن بھائی کہتے نہیں سورج کو بنانے والا جو ہے ہمارا اللہ ہے۔ ارے بھائی، آپ کا اللہ ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ بلکہ آپ کے اللہ کو کس نے بنایا، اس کا بھی آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بھائی سورج تو ہمارے سامنے موجود ہے نا، لیکن یہ عربوں کے یہ جو ہے اس نظریے نے ایک انسان کے دماغ کو اتنا معوف اور اتنا مفلوج کر دیا ہے کہ وہ کبھی اپنے اس عقیدے کو پرکھنا جانچنا نہیں چاہتا۔ وہ ہر کام، اپنی ہر سوچ کو عربوں کے مطابق کرنا چاہتا ہے۔ جن عربوں نے اس عقیدے کو گھڑا اور ان کے متھے مارا، آج بھی وہ اسی طرح بدھوؤں کی طرح اس عقیدے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی پرابلم ہے۔ تو ٹھیک ہے جناب، کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، شکریہ، کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ جی شکریہ، خدا حافظ۔